बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। गुज़श्ता वीलॉग में कुछ हक़ाइक़ बयान करने की कोशिश की थी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक बात क्लियर हुई है कि अरशद शरीफ दुबई के बाद डायरेक्ट कीनिया ही गए। वो इंग्लैंड कभी नहीं गए थे, लेकिन वो तासुर ये देते थे अपने वीलॉग्स में और वहाँ मौजूद जो सहाफ़ी थे जो उनसे टेलीफोन पर रब्ता करते थे उन सबको कि वो इंग्लैंड में ही मौजूद हैं। लेकिन इंग्लैंड में मौजूद सहाफ़ियों ने ये कन्फर्म किया कि अरशद शरीफ इंग्लैंड नहीं गए थे। ये मैं एक क्लैरिफिकेशन करना चाह रहा था। जो गुज़श्ता वीलॉग में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, जो इब्तदाई तौर पे मालूम हुई थी कि शायद कीनिया से पहले अरशद शरीफ इंग्लैंड में मौजूद थे। अरशद शरीफ का जो जसद खाकी है अब वो इस्लामाबाद पहुँचेगा। तकरीबन रात 1 बजे का वक्त दिया गया है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है, जुल्म ये है, जबर ये है, सफाकियत ये है कि हम किसी की मौत को भी नहीं बख्शते। जो इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे चल रहा है, अरशद शरीफ की मौत को पॉलिटिसाइज कर दिया गया है। अरशद शरीफ की मौत के बाद एक जंग हम देख रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान और फॉलोअर्स के दरमियान है और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के फॉलोअर्स और कारकुनान हैं। ऐसी ऐसी सतही बातें की जा रही हैं, ऐसे ऐसे हवाले दिए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कल कुलसूम नवाज़ साहिबा की रहलत का अगर किसी ने मजाक उड़ाया था, उसको किसी ने पार्सल करार दिया था, तो वो भी काबिल मजम्मत था, वो भी नहीं होना चाहिए था। एतजाज़ अहसन साहब ने भी एक बात की थी, बाद में उन्होंने इस पे माज़रत भी की थी। इसी तरह और भी बहुत सी बातें हैं जो की गई थी बेगम कुलसूम नवाज़ साहिबा की रहलत को लेकर। आज उसी तरह की बातें अरशद शरीफ की रहलत को लेकर की जा रही हैं। अरशद शरीफ की शहादत को बाज़ लोग उनकी जो वाबस्तगी कह लें या उनका जो झुकाव था पीटीआई की तरफ, उसको लेकर तनकीद का निशाना बना रहे हैं। लेकिन लोग ये नहीं सोच रहे कि जिस तरह कुलसूम नवाज़ साहिबा मरियम नवाज़ की, हसन नवाज़ की, हुसैन नवाज़ की माँ थी, नवाज़ शरीफ की बीवी थी, इसी तरह अरशद शरीफ भी बीवियों का खामंद है, बच्चों का बाप है, एक माँ का बेटा है। उसके भी घर में एहसासात हैं, उसके भी घर में जज्बात हैं। कुलसूम साहिबा के साथ जो हुआ वो भी नहीं होना चाहिए था, अब जो हो रहा है ये भी नहीं होना चाहिए। क्या ज़रूरत आन पड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को कि वो अरशद शरीफ की रहलत के मौके पर भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ जुमले कसें और इसको सियासी नैरेटिव दें? सितम ज़रीफ़ी है। लेकिन ऐसे में लीडरशिप कहाँ है? लीडरशिप का रोल कहाँ है? नवाज़ शरीफ साहब कहाँ हैं? मरियम नवाज़ साहिबा कहाँ हैं? इमरान खान कहाँ हैं? बतौर कौम हमें शर्म आनी चाहिए कि हम किसी की मौत को भी नहीं बख्शते। हम किसी की ऐसी मौत जो यकीनी तौर पे अंधोनाक मौत है, जो यकीनी तौर पे अभी तक तहकीकात होनी बाकी हैं कि क्या ये हादसाती मौत है, ये प्री प्लान्ड मर्डर था। सहाफ़ी बरादरी तो खामोश नहीं है। सहाफ़ी बरादरी के रिजर्वेशंस हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। किसी का झुकाव अगर नून लीग की तरफ है, पीपल्स पार्टी की तरफ है या पीटीआई की तरफ है, इस बात पे सब मुत्तफ़िक़ हैं कि अरशद शरीफ के साथ जो हुआ है उसके साथ इंसाफ होना चाहिए, उसकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए, जिन्होंने ये किया है उनका हिसाब होना चाहिए। आज पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से भी ये सवाल उठाया गया कि अरशद शरीफ को किसने बाहर जाने पे मजबूर किया, इस मामले की तहक़ीक़ात होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में भी ये बाज़गश्त हुई कि अरशद शरीफ का ये कत्ल कैसे हुआ, इस मामले की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात होनी चाहिए। लेकिन अब ये भी एक मसला है कि पाकिस्तान के अवाम का बड़ा तबका, बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स, वो तहक़ीक़ात पे एतमाद करने को ही तैयार नहीं हैं। वो ये कहते हैं कि हम किससे मुनसिफ़ी चाहें, किसकी तहक़ीक़ात पे एतमाद करें। इस हुकूमत को वो मानते नहीं हैं, इस हुकूमत को वो इम्पोर्टेड कहते हैं, इदारों पे वो यकीन नहीं रखते हैं। वो किससे तहक़ीक़ात फिर चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि इसका बेहतरीन हल ये है कि इमरान खान साहब को ये कह देना चाहिए कि इस तरह की तहक़ीक़ात हों, उसके TORs ये हों, उसमें इस तरह के लोग हों, इस स्टेचर के प्रोफेशनल्स हों, ये फ़लाँ फ़लाँ इदारा इसमें शामिल हो, तो फिर वो अपना एक पूरा प्लान दें कि इस तरह की तहक़ीक़ात होनी चाहिए। और इससे बढ़ के अरशद शरीफ साहब के जो लवाहिकीन हैं, उनकी फ़ैमिली है, उनकी जानिब से उनके रिज़र्वेशन क्या हैं, वो किस तरह की तहक़ीक़ात चाहते हैं, इस बात को खातिर में लाना चाहिए और हुकूमत इसका बंदोबस्त करे। अदरवाइज़ हुकूमत के लिए ये लकीर जो अरशद शरीफ के खून से खिंची है, ये बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये बहुत मुश्किल हो जाएगा हुकूमत के लिए
کہ اس لکیر کو وہ مٹا سکیں، کیونکہ اس وقت پاکستان میں ایک ہیجان ہے اور یہ ہیجان پیدا کیا گیا ہے۔ بہت سے قوتیں اس کا سیاسی فائدہ اٹھا رہی ہیں، بہت سے قوتیں جو اعلان کرتی تھی کہ جہاد ہے اور وہ ارشد شریف کو اس جہاد میں پہلا شہید مان رہی ہیں اور وہ اس کا سیاسی فائدہ بھی اٹھا رہی ہیں۔ لیکن پاکستان کے لوگ، پاکستان کے عام لوگ جو ٹویٹر یوز کرتے ہیں، وہ جو اپنے نظریات بیان کر رہے ہیں، اپنے احساسات بیان کر رہے ہیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس میں، اس دکھ میں، اس درد کے بیان کرنے میں سیاست جھلکتی ہے۔ کیا یہ موقع ہے سیاست کا؟ کیا یہ وقت ہے سیاست کا؟ میں تو حیران ہوں، مجھے باہر سے، پاکستان کے باہر سے فون کال آ رہی ہیں کہ صاحب یہ بتائیے کہ جب عمران خان صاحب گئے کل ارشد شریف صاحب کے گھر اور ان کی والدہ سے اور ان کی بیگمات سے تعزیت کی، تو وہ ارشد شریف کی بیگم نے وہ کیا چیز تھی جو عمران خان کو دی اور کہا کہ یہ آپ کی امانت ہے، یہ ارشد نے آپ کو ہی دینے کا کہا تھا۔ اب اس پہ یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایسا مواد ہے، ایسی چیز ہے، ایسی دستاویز ہے جو ارشد شریف کی بیوہ نے عمران خان کو دی ہے۔ میں نے کاؤنٹر چیک کیا، وہاں پہ جو ارشد شریف کے قریبی دوست ہیں جو وہاں موجود ہیں، جو اس وقت ارشد شریف کے گھر والوں کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں، جو تعزیت کر رہے ہیں، تعزیت کے لیے آنے والوں کو ریسیو کر رہے ہیں، میں نے ان میں سے ایک صاحب سے پوچھا کہ ایسی کیا چیز دی ہے ہماری بھابھی نے عمران خان صاحب کو، تو انہوں نے کہا کہ یہ قیاس ہے، ایسی کوئی چیز موجود ہی نہیں، ایسا کوئی واقعہ رونما ہی نہیں ہوا، یہ جان بوجھ کے باتیں کی جا رہی ہیں، اور انہوں نے تو اسے بکواس کہا ہے کہ یہ بکواس پھیلائے جا رہے ہیں، قیاس نہیں کہا ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ سمپل سے سوال ہے، 50 خواتین وہاں پہ بیٹھی ہیں، دیگر لوگ ہیں، ان کے سامنے ہی انہوں نے عمران خان کو کوئی امانت دینی تھی، اور ایسی امانت ہو کیا سکتی ہے؟ صحافی کے پاس جو امانتیں ہوتی ہیں یا وہ اس کے سینے میں ہوتی ہیں یا اس کے اپنے پاس محفوظ ہوتی ہیں، اور وہ امانتیں صحافی اپنی صحافت کے لیے رکھتا ہے۔ بہت سے معاملات ہیں، کتنے صحافی ہیں، عارف نظامی صاحب مرحوم اللہ ان کو جنت دے، وہ کہتے تھے کہ اس سینے میں جو راز ہیں اگر میں بیان کروں تو یہاں پہ آسمان ہل جائے، لیکن بہت سی باتیں بیان نہیں کی جاتی ہیں، بہت سی باتیں عوام کے سامنے نہیں رکھی جاتی ہیں۔ صحافی اس ملک کا شہری بھی ہے، اس کو یہ ادراک بھی ہوتا ہے کہ اس ملک کے نفع میں کیا ہے، اس ملک کے نقصان میں کیا ہے، لیکن ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ جو سیاست کھیلی جا رہی ہے، یہ جو آگ لگائی جا رہی ہے، ارشد شریف کی شہادت کو جلتی پر تیل کا کام کیوں لیا جا رہا ہے؟ کیا ملک اس وقت ان سارے معاملات کا متحمل ہو سکتا ہے؟ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے آج جو ISPR نے بھی بات کی کہ کینیا کی حکومت اپنی غلطی کو تسلیم کر رہی ہے۔ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہمارے ملک میں یہ نہیں ہوتا رہا کہ دو بھائیوں کی لڑائی میں شریکوں نے فائدہ اٹھایا؟ کیا پاکستان کے دشمن کم ہیں؟ کیا پاکستان کو یورپ میں کسی سازش کا سامنا نہیں ہے؟ کیا پاکستان کے خلاف یورپ میں لابی کام نہیں کر رہی؟ کیا پاکستان کے خلاف ایشیا میں لابی کام نہیں کر رہی؟ کیا پاکستان کے پڑوسی ملک پاکستان کے 100% خیر خواہ ہیں؟ اس بات کو آپ کیسے خارج الامکان کہہ سکتے ہیں کہ ارشد شریف کو مار کر کسی تیسرے ملک نے فائدہ اٹھایا ہو؟ آپ اس امکان کو بھی تو رد نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ کیا مذاق ہے؟ ابھی تحقیقات ہوئی نہیں ہیں، آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ تحقیقات جو کرے گا تو ہم اس پہ اعتماد کریں گے۔ آپ یہ بھی نہیں بتا رہے کہ تحقیقات کس سے کروانی چاہیے، اور اس کے بعد آپ ڈائریکٹلی ایسی باتیں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، ایسے معاملات کی طرف لوگوں کو لے کر جاتے ہیں کہ جو ابھی صرف قیاس ہیں، صرف خیال ہیں، صرف مفروضے ہیں، اور آپ ان کو حقیقت کر کے بیان کرتے ہیں، اور ملک میں آپ نے ایک ہیجان بنا دیا ہے۔ کل تک آپ جس ریاست کو ماں کہتے تھے، آج آپ اسی ریاست کے خلاف کھڑے ہیں۔ خدا را اس موقع پہ سیاست مت کیجئے، یہ آگ پھر نہیں قابو میں آئے گی۔ سیاست کے لیے اور بہت سے مواد ہیں، سیاست کے لیے اور بہت سے طریقے ہیں۔ قابل مذمت ہے ارشد شریف کو مارنا، ارشد شریف کا قتل۔ ہم سب آج بہت دل گرفتہ ہیں۔ پچھلے 2 دن سے جو صحافی برادری پہ بیت رہی ہے، جس طرح کی ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، یقین مانیے کہ دل دکھتا ہے۔ لیکن ملک پاکستان، اس کا بھی تو سوچئے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ قیاس، یہ دے دیا، وہ دے دیا۔ کوئی حقیقت پہ بات کریں۔ اس قوم کو سوشل میڈیا اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے،
لیکن یہ بندر کے ہاتھ میں ماچس آ گئی ہے جس سے وہ پورا جنگل چلانا چاہتا ہے۔ پاکستان ان حالات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس وقت جو حالات ہیں، اس وقت جو معاملات ہیں، ابھی جب تک انویسٹیگیشن نہیں ہوتی، جب تک حقائق نہیں آتے، جب تک معاملات نہیں پتہ چلتے، عمران خان صاحب یہ خود کہتے ہیں کہ مجھے پتا تھا، مجھے یہ خبر ملی تھی کہ ارشد شریف کی جان کو خطرہ ہے۔ اب جو کمیشن بنے تو اس پہ عمران خان کو یہ بیان جا کر دینا چاہیے کہ ارشد شریف کی جان کو کس سے خطرہ تھا، آپ کو کس نے بتایا تھا، اس بات کے شواہد آپ کے پاس کیا ہیں۔ اس کمیشن میں عمران خان کو پیش ہونا چاہیے۔ اس کمیشن میں وہ تمام جو جرنلسٹ اس سے پہلے جن کو مار دیا گیا یا جن پر حملے ہوئے، وہ تحقیقات بھی نتھی ہونی چاہیے، تاکہ اب ایک ڈائریکشن کا تعین ہو کہ صحافیوں کو اس طرح نہ مارا جائے، صحافیوں کو اس طرح نہ پیٹا جائے۔ لیکن ہم بجائے اس کے کہ کوئی تعمیراتی بات کریں، کوئی تعمیری بات کریں، کوئی کنسٹرکٹیو بات کریں، ہم اپنا جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ لکھتا ہے، وہ دے مارتا ہے اپنی وال پہ، اپنی پوسٹ پہ، اپنے ٹویٹر پہ، اور اس کے بعد میں یقینی طور پہ سمجھتا ہوں ارشد شریف کا جو شہادت ہے، نواز شریف صاحب کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ کیوں خاموش ہیں؟ مریم نواز صاحبہ کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے۔ بڑے لیڈر جو ہوتے ہیں ان کا ظرف بڑا ہوتا ہے۔ کل کو کلثوم صاحبہ کے ساتھ جو کیا گیا وہ قابل مذمت تھا، لیکن مریم نواز خود کو لیڈر کہتی ہیں تو ان کو اس سارے معاملے کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ یہ ملک کے حالات ہیں۔ اقوام متحدہ کہتا ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے، ISPR کہہ رہا ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے، صحافی کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس معاملے کو پولیٹیسائز کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہے جی تحقیقات ہوں گی تو لیاقت علی خان کا کیا بنا، بے نظیر بھٹو شہید کی تحقیقات کا کیا بنا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آپ خود کہتے ہیں کہ زمانہ بدل چکا ہے۔ جب بے نظیر شہید ہوئی تو آپ کے ہاتھ میں یہ ماچس نہیں تھی، جب لیاقت علی خان شہید ہوئے تو آپ کے پاس یہ میڈیا نہیں تھا، ٹیلی ویژن بھی نہیں تھا، لیکن اب زمانہ بدل چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اکابرین کو پورا ایک پلان دینا چاہیے، حکومت پہ دباؤ ڈالنا چاہیے، اداروں پہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ تحقیقات کروائیں اور اس طرح تحقیقات کروائیں۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، لیکن صرف یہ کہنا کہ تحقیقات ہونی چاہیے لیکن ہمیں تحقیقات پہ یقین نہیں ہے، یہ کر دیا گیا، وہ کر دیا گیا، یہ ملک کو نقصان پہنچانے والی باتیں ہیں۔ نوخیز ذہن بیٹھے ہیں، یہاں پہ 18 19 20 22 سال کا بچہ ہے، وہ تحقیق نہیں کرتا، اس کو جو نظر آتا ہے، اس کا لیڈر جو کہتا ہے وہ اس کو فالو کرتا ہے۔ کیا آپ مزید لوگوں کی جان لینا چاہتے ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ قیاس سے گریز کیجئے۔ ہر معاملہ اپنے ویوز کے لیے نہیں ہوتا، اپنے یوٹیوب کے لیے نہیں ہوتا، اپنے ری ٹویٹس کے لیے نہیں ہوتا۔ کچھ معاملات ملک کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ ہم اس ملک کے شہری ہیں، اس ملک کی حکومتیں اچھی ہیں یا بری ہیں، اس ملک میں نواز شریف، عمران خان، ناصف زرداری، فضل الرحمان یہ اچھے ہیں یا برے ہیں، اس ملک کے ادارے اچھے ہیں یا برے ہیں، لیکن یہ ملک تو ہمارا ہے۔ کیا یہ موقع نہیں ہے؟ کیا پاکستان دشمن قوتوں کے پاس اس وقت یہ موقع نہیں ہے کہ وہ اس ساری چیز کا فائدہ اٹھائیں؟ کیا یہ ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش نہیں ہے؟ کیا یہ ملک کے اندر ہیجان یا بے یقینی بڑھانے کی کوشش نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ اور ہم بطور شہری کیا کر رہے ہیں؟ اس کوشش میں ہم آلہ کار بن رہے ہیں، ہم استعمال ہو رہے ہیں۔ ایک لمحے کو سوچئے، اس ملک کے بارے میں سوچئے۔ یہ سیاسی منجن بکتا رہے گا، سازش کا منجن بھی ہے، اور رجیم چینج کا منجن بھی ہے، NRO کا منجن بھی ہے، چور کا منجن بھی ہے، کرپٹ کا منجن بھی ہے، نااہل کا منجن بھی ہے، توشہ خانہ کا منجن بھی ہے، سول سپرمیسی کا منجن بھی ہے، آمریت کا منجن بھی ہے، سو کال جمہوریت کا منجن بھی ہے۔ یہ سارے منجن بکتے رہیں گے، لیکن ملک کو ایک حد ہوتی ہے۔ آپ معاشی طور پہ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ سماجی طور پہ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کے معاشرے کا بیسک فائبر تباہ ہو چکا ہے۔ وہ ریشے، وہ دھاگے جب جڑتے ہیں تو معاشرے کا رسہ جس سے بنتا ہے وہ تباہ ہو چکا ہے، وہ تباہ کر دیا گیا ہے۔ نفرتیں عروج پہ ہیں، لیکن یہ وقت خدا را میں گزارش کروں گا، خواہ وہ نون لیگ کے لوگ ہیں، خواہ وہ PTI کے لوگ ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، یا وہ کسی ادارے کے ہمدرد ہیں، میں یہ گزارش کروں گا کہ اس وقت اس معاملے کو پولیٹیسائز مت کریں۔ یہ پاکستان کے فائدے میں ہے، یہ آپ کے فائدے میں ہے۔
جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام اوروں تک پہنچائیں، آپ کا ایک لفظ سنا جاتا ہے، آپ کا ایک لفظ دیکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، پاکستان کو مقدم رکھیے۔ ارشد شریف صاحب، یقین مانیے کہ انتہائی دکھ ہے، شدید دکھ ہے، ناقابل بیان دکھ ہے۔ اس طرح کسی کی جان نہیں جانی چاہیے، یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کسی قسم کی نہیں ہے، لیکن نقصان ہو گیا، بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ لیکن اس نقصان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مزید نقصان کریں۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا، ہمیں پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا، قیاس سے گریز کریں۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ ویوز آپ کے بعد میں بھی آ جائیں گے۔ ان کی فیملی، انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہماری جو فوٹوز ہیں ان کو نہ شیئر کیا جائے، اس سے اجتناب کریں۔ جو لوگ تعزیت کے لیے جا رہے ہیں وہ وداؤٹ کیمرہ جائیں، بہت بلی بات ہے۔ ارشد شریف کو ویلکم کریں، ان کے جنازے کو ریسیو کریں، ان کے جسد خاکی کو ریسیو کریں، ان کے جنازے میں بھرپور شرکت کریں، لیکن پاکستان کا نقصان نہیں کریں۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔